और सुनानी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर जंग। पाकिस्तान हमेशा पुरअमन मुल्क है और उसने हमेशा साबित किया है। पहलगाम वाकया आपके सामने है, सबूत के बगैर, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं, और अचानक ही पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना। पाकिस्तान ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के मौकिफ की एक जीत हुई है। और पाकिस्तान ने कहा कि हम, जिस तरह मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कोई भी की जाए न्यूट्रल, हम उसके लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया इस एलिगेशंस को। जिस तरह भारत, न अमेरिका उसकी सुनने के लिए तैयार, न तुर्की, पूरी दुनिया, न चाइना, कोई भी नहीं, किसी सबूत के बगैर इल्जाम लगाना और एक वार मॉन्गरिंग, जिस तरह एक उनका माइंड सेट है कि जिंगोइज्म, एक जुनूनी उनकी जो सोच है मोदी की, वो आपके सामने है। और जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया, वो अकेले नहीं कर सकते। उसी के साथ एक बड़ा अहम इशू सिंध के अंदर एहतजाज चल रहा था, और उसमें मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब हो, उनको भी क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी क्रेडिट जाता है, वुकलाबों की क्रेडिट जाता है, सिविल सोसाइटी को भी क्रेडिट जाता है। कैनाल्स का इशू वो बड़ा ही पुरअमन तरीके से हल हुआ है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा मरकजी क़यादत है नून लीग की मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मेरे साथ हैं। कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक हैं, मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया राजा साहब, बड़ा अहम इसमें आपकी क़यादत ने भी रोल अदा किया है। ये नहीं कहा जाता कि उन्होंने रोल अदा नहीं किया। वज़ीर आज़म ने जिस तरह जल्दी में, और जो बड़े अहम इशू आपको पता है इंडिया के साथ हो रहा था, इसी टाइम इस क्राइसिस को ख़त्म किया है, क्या कहेंगे? मीर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, जब ये तो हम सब जानते हैं कि भारत की जो इस वक्त बीजेपी सरकार है, वो जब भी इंतखाबात करीब होते हैं या उनको उनकी पॉपुलरिटी में कमी होना शुरू हो जाती है या वो एक्सपोज होना शुरू होते हैं अपनी आवाम के सामने, तो वो सरहदों पे कशीदगी शुरू कर देते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्द हमले भी करवाते हैं, पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश भी करते हैं, फिर अपने मुल्क के अंदर भी इस तरह के प्लांट करते हैं वाक़यात, और फिर उसका फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने वैसे ही किया। पहलगाम में जिस तरह उन्होंने एक प्लांटेड एक चीज़ करके, और अभी तो वो रॉ के तमाम जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मंजर आम पे आ गए हैं कि किस तरह उन्होंने प्लांट किया, किस तरह उन्होंने पूरा ड्रामा रचा, और अपने ही शहरियों की जानें लेकर, और फ़ौरन सेकंड के 1000वें हिस्से में उनका जो विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन उनका जो मीडिया है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने आग उगलना शुरू कर दी। नतीजतन क्या हुआ कि इन्होंने एक टेंशन का माहौल खत्े में क्रिएट किया, और फिर पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए उन्होंने सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना, उन्होंने जो वीज़ा की पॉलिसी को उन्होंने जो रिन्यू किया और उन्होंने ख़त्म कर दिया, तमाम शहरियों को वापस बुला लेना, अपने जो है पाकिस्तान के जो शहरी हैं जो वीज़ा पे वहाँ गए हुए तो उनके वीज़ा ख़त्म करके उनको 48 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत करना, ये सारी चीज़ें जंग की सूरत हाल में होती हैं। तो एक जंग की सूरत हाल उन्होंने की। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बर वक्त अंदाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उसको हैंडल किया। उन्होंने देखा, और इस वक्त ज़रूरत इस अमर की थी कि पाकिस्तान के अफवाज का मोराल बुलंद किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि एक मखसूस जमात और उसके जो यहाँ पैरोकार हैं वो हमेशा से, बल्कि मैं समझता हूँ माजी करीब से बहुत ज़्यादा उन्होंने किया कि उन्होंने फ़ौज पर अटैक करना शुरू किए, सोशल मीडिया के ज़रिए भी फिज़िकली अटैक्स किए, 9 मई सबको याद है। तो इस वक्त ज़रूरत थी कि पाकिस्तान की अफवाज को इस सूरत हाल में उनका मोराल हाई होना चाहिए। तो हम खुश नसीब हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जो शख्सियत बैठी हुई हैं उनका नाम मोहम्मद शहबाज शरीफ है, और उन्होंने फ़ौरन ऐसे इक़दाम किए कि पाकिस्तान के अफवाज को के मोराल को बहुत बुलंद कर दिया। वो जब काकुल गए तो उन्होंने वहाँ जो स्पीच की वो बड़ी शानदार स्पीच थी। उसके 2 अहम पहलू थे। एक तरफ वो अपने सामने खड़े हुए जवानों और पूरे फ़ौज को पैगाम दे रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोग जब सरहदों पर लड़ते हुए शहीद होते हैं तो आपको शहादत का रुतबा मिलता है, लेकिन जब मैदान से फतह याब होकर वापस आते हैं तो आप गाजी हैं, यानी दोनों तरफ आपकी जीत है। उनके हौसले बुलंद किए, जिस तरह उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की। उसके बाद उन्होंने भारत को भी एक पैगाम दिया और पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि पहलगाम वाक़े पर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हम मुकम्मल तौर पर उस इन्वेस्टिगेशन में आपको जो है वो आपका साथ देंगे, आपके साथ ताउन करेंगे। मैं समझता हूं कि एक ही तकरीर के अंदर दोनों महाज उन्होंने फतह किए। सफारती महाज पर भी वो फतेहयाब हुए
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج تھی اس کا بھی مورال بڑا بلند ہو گیا، اور فوج کے اندر ہم اس وقت دیکھ رہے تھے ٹیلی ویژن اسکرینز پر کہ ان کا جو جوش اور جذبہ تھا کہ وہ دشمن کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم چلے گئے، کوئی بھی غلطی کی ہم نے، جنگ کی کوئی بھی ہم نے حرکت کی، تو پھر شاید ہم زندہ بچ کے واپس نہ آئیں۔ نہیں آ سکتے۔ مجھے جوائن کیا ہے جی آر بلوچ صاحب، اکیڈمک ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالمنسٹ ہیں، سابق سفیر رہ چکے ہیں۔ محترم جناب جی آر بلوچ صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ جی آر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی میں آئی کین ہیئر یو۔ جی آر صاحب، آپ کو بیرسٹر راجہ انصاری صاحب بھی سلام کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، جی آر صاحب، جس طرح پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک پش آپ کے سامنے ہے، اور دوسرا پوری دنیا کو یہ کہا کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہے، اور انڈیا نے جس طرح اس کی ایک ایگریسو اپروچ تھی، اس نے اس کو بڑا ایکسپوز کیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل امتیاز میر صاحب، I'm really so proud of our people who were involved into this most successful، سب سے کامیاب پبلک پالیسی اور پبلک ڈپلومیسی کا جو اظہار کیا ہے ہمارے منسٹری آف فارن افیئرز نے، ہمارے آئی ایس پی آر نے، ہمارے فارن منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، اور تمام جتنے بھی ہمارے وہ لوگ جو اس پورے ہندوستان کے اس فالس نیریٹو کو تحس و نحس کرنے میں آئی تھنک وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیم۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فتح ہے پاکستان کی تاریخی فتح ہے کہ دنیا اب جو ہے وہ اس کی جھوٹ کے نیریٹو کو قطعی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور آئی تھنک خدا کا شکر ہے کہ آج ہماری بات جو کہ سچ پہ ہے، ہماری بات جو کہ حق پہ ہے، اس کو سمجھا بھی جا رہا ہے، اور اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، اور اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے فرام دا ڈپلومیٹک سپورٹ جو کہ آپ کو ملی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو ایویڈنس ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں پاس کیا ہوا ریزولوشن، جو کہ مکمل طور پہ پاکستان کو کوئی کسی قسم کا وہ کسی نے، حالانکہ ہندوستان کی بڑی کوششوں کے باوجود کوئی پاکستان کے خلاف کوئی ایسا ریفرنس نہیں ہے، اور اس میں پھر جموں اور کشمیر کا ذکر آیا ہے، جو کہ پراؤڈلی ہمارے منسٹری آف فارن افیئرس نے پرپوز کیا کہ اٹ مسٹ بی انکلوڈیڈ، تاکہ پتہ لگے دنیا کو کہ وہ ابھی تک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جہاں پہ ہندوستان نے غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ جی صاحب، اسی کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ آپ کو پتا ہے جے ڈی وینس نے بھی کہا ٹو ورک ٹوگیدر ٹو ڈی اسکیلیٹ ٹینشنز۔ انہوں نے وہاں بھی امریکہ کے اوپر بھی ایک انڈین بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھل کے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، اور وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس ٹینشن کو ختم ہونا چاہیے، اگر یہ کنٹرول سے باہر نکل گئے تو ریجن کے لیے بڑا خطرہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ٹرکی کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، چائنا کو بھی انڈیا کی میڈیا میں، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آئی تھنک اب جو ہے وہ ایک فرسٹریٹڈ جو ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا، اس کی ایک مکمل طور پہ فرسٹریشن ہے، کبھی ترکی پہ اتارتے ہیں، کبھی چائنا پہ اتارتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش پہ اتارتے ہیں، اور کبھی اسلامک ملکوں پہ اتارتے ہیں، کبھی امریکہ کے اوپر، جو اپنا ان کے مطابق سب سے بڑا قریبی دوست تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو پتا ہے کہ اور جس طرح آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ جھوٹ کی جو ہے وہ عمر بڑی کم ہوتی ہے، تو اس کا جو فالس نیریٹو اس نے بلڈ کیا ہوا تھا پاکستان کے خلاف کہ جی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے، پاکستان ایک whatever they wanted to link Pakistan with the terrorism، وہ مکمل طور پہ ناکام ہو جائے، کیونکہ کوئی ان کے پاس شریڈ آف ایویڈنس نہیں ہے، تمام کا تمام جو ہے، بلکہ ان کی برعکس اس کے خلاف چلا گیا ہے کہ یہ اپنے جو ہے معصوم جانوں کو جو ہے وہ ضائع، جو ان کو سیکریفائس کر رہے ہیں اپنی نیریٹو بنانے کے لیے اور پاکستان کی خلاف دنیا کو پبلک اوپینین کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیریٹو جو ان کا بجائے پاکستان کو نیچے لے جانے کے، ان کو نیچے لے گیا، اب ان کی بات کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ سو آئی تھنک دیر از اے بگ ڈپلومیٹک اینڈ کریڈیبلٹی لاس ٹو انڈیا ان دس وار۔ باقی تو لاس جو ہے ان کے اپنے اعتماد کا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے اپنے جو ویکنیسز ہیں دفاعی وہ سامنے آئی ہیں۔ ابھی ایئر فورس کا میں ابھی سن رہا تھا، ایک ایکسپرٹ جو کہ ہندوستانی ہے جو ایئر فورس میں تھا، اور وہ اس وقت ییل میں پڑھاتا ہے، اور جو ایک بہت بڑا جو اینالسٹ ہے انڈین
اس کے ساتھ تھا. اس نے کہا انڈیا کے پاس اس وقت ایئر میں بھی اور نیوی میں بھی قطعی طاقت نہیں کہ وہ لڑ سکے, اور سب سے جو وجہ بتائی گئی کہ جو ایئر چیف نے ریزائن کیا ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ میں اس قابل نہیں کہ میں لڑ سکوں. اور اس نے بتایا ایکسپرٹ نے کہ اگر ٹوٹل, یہ تو ویسے بتاتے ہیں کہ 400 ہے, 500 ہے, 600, لیکن ٹوٹل جہاز جو قابل صلاحیت ہیں وہ صرف 36 ہیں جو انہوں نے رافیل لیے ہوئے فرانس سے, باقی سب صرف گنتی پوری کرنے کے لیے میگ اور یہ اور وہ ڈال کے ڈالے ہوئے, بٹ دے آر ٹوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ. اور پھر سب سے جو خطرناک بات اس نے بتائی کہ نہ صرف کہ اکوپمنٹ ان کا خراب ہے, ان کی جو ٹریننگ ہے لوگوں کی, دیر از اے بگ گیپ. وہ نئے ماڈرن ٹیکنالوجی کو سیکھ ہی نہیں سکے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 4 سال وہ اکیڈمیز اور ان کی ٹیکنیکل اسکولوں میں پڑھتے رہے یا سکھاتے رہے ان کو, لیکن کہتا ہے کہ ٹیکنالوجیکلی وہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکارہ ہے ایز ہینڈلرس آف دیٹ اکوپمنٹ, اور اکوپمنٹ تو ہے ہی ناکارہ. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی اپنی وہ جو ہوا نکل گئی بہت بڑی طاقت اور انوینسبلٹی, اور یہ تو سالہ دور ہے, سال دور ہے ایئر پیریٹی کے لیے بھی اور سی ڈومیننس کے لیے بھی, جس کا وہ اپنا بڑا وہ کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں. اور اس کی بڑی واضح بتائی کہ جب یہ 4 ریفل جو جہاز آئے تو وہ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ان کے جو سسٹم تھے وہ خود بخود ہی فیل ہو گئے جو ہماری ٹیکنالوجیکل ایج تھی ان کے اوپر. تو وہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجیکل ایج ہے, پاکستان کی ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک جو ہے وہ ایج ہے. اور اس وجہ سے بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی سبکی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر, اور پاکستان کا الحمدللہ جو بول بالا ہے وہ ہوا ہے. جی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. برسے صاحب, ایک ایکسپوز ہوا ہے انڈیا, آپ کو پتا ہے کہ مودی جس کو ہم آپ کو پتا ہے انڈیا اسٹیٹ ٹیررسٹ, یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا, کینیڈا کے اندر جس طرح سکھوں کے ساتھ جس طرح قتل کروایا, یو کے کے اندر, امریکہ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, ایک پوری دنیا کے اندر ان کی دہشت گردی ہے, اور اس واقعات نے اس کو ایکسپوز کیا ہے. مودی مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے کیا کہیں گے؟ جی بالکل میر صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں. یہ ماضی قریب کے اگر واقعات آپ دیکھیں, جس طرح انہوں نے سکھوں کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ انڈیا سے, بھارت سے باہر بھی انہوں نے جس طرح اسیسینیشنز کروائی اور ڈھونڈ کے ٹارگیٹڈ کلنگ کروائی ہیں, اور اس کے ثبوت موجود ہیں, اور پوری دنیا کو اب ان کا چہرہ نظر آ چکا ہے. لیکن جیسے اب انہوں نے ریسنٹلی پاکستان کے سرحدوں پر جس طرح ایک جنگی صورتحال انہوں نے کریٹ کی, تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی قیادت ہے, عسکری قیادت, اور پاکستان کی جو جمہوری قیادت ہے, جو حکومت پاکستان ہے, انہوں نے بڑا ذمہ دارانہ رویہ ان کا تھا. انہوں نے اس تمام چیزوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹیکل کیا, کیونکہ اگر ہم بھی جذبات میں آ جاتے, یا ہم دیکھیں دونوں ممالک ایٹمی ممالک ہیں, ہمیں اپنے عوام کا بھی خیال رکھنا ہے, ہمیں اپنے اکانومی کو بھی دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست قسم کا موقف رہا حکومت پاکستان کا, نپاتلا موقف رہا اس پہ, اور ان میں سب سے بڑی پرائیورٹی تھی پاکستان, کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے, پاکستان کی معیشت کو بھی دیکھنا ہے, پاکستان کی حفاظت بھی کرنی ہے. ایسا کوئی ایڈونچر نہیں کرنا جس طرح ہم نے ماضی میں کچھ حکمرانوں کی جانب سے دیکھا کہ اس طرح کے بیانات دے دیتے تھے, یا اس طرح کے ایڈونچر کرتے تھے کہ جس سے پھر پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی تھیں, یا پاکستان کے جو ہے وہ اس کو جنگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس طرح کچھ نہیں ہوا. بڑے اسٹیٹسمین انداز میں شہباز شریف صاحب نے اس کو جس طرح ڈیل کیا ہے, وہ بڑی ذمہ داری سے ڈیل کیا ہے. انہوں نے فوج کا مورل ہائی کیا, انہوں نے اپنی اکانومی دیکھی, پھر انہوں نے اپنے برادر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ساتھ چائنا, آذربائیجان, ترکیہ, یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ اپنے تمام دوست ممالک کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے ان کی حمایت حاصل کی, اور انڈیا کو پوری دنیا کے نقشے پر تنہائی کی طرف دھکیلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے کہ نہ صرف ہم اپنے عسکری جو قیادت ہے ان کے, اور اپنی افواج ہیں ان کے مورال کو, ان کے حوصلوں کو بلند کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی معیشت کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں اندرونی معاملات پہ. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم برسے صاحب, کینالز کا ایشو, اس میں تو نون لیگ کا بھی بڑا کردار ہے. وزیر اعظم صاحب نے جلدی, اور سی سی آئی ہمیشہ تنقید ہو رہی تھی کہ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہو رہی, اجلاس نہیں ہو رہا, جس طرح اسپیڈ میں اور جس طرح مسئلے کو ڈیفیوز کیا گیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں امیر صاحب, یہاں پہ جو سیاست کرنے والے لوگ تھے, ایک تو انہوں نے اس ایشو کو لے کر
جو عوام تھی وہ تو بڑی سیریس تھی، ان کے سیریس کنسرن تھے، وہ پانی کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یار اگر پانی پہلے ہی شارٹیج ہے، کینالز بنیں گے تو سندھ میں پھر ہمارے جو زرخیز زمینیں ہیں وہ بھی بنجر ہو جائیں گی، تو وہ ان کا ایک سیریس تھا. لیکن کچھ لوگوں نے یہاں سیاست کی، اور سیاست کر کے انہوں نے یہاں پنجاب کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون پنجاب بیسڈ پارٹی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے. اور یہ انہوں کو بتایا گیا اور لوگوں کو منتشر کیا گیا کہ سی سی آئی کا اجلاس، پہلے تو کہتے تھے کہ بلاؤ بلاؤ بلاؤ، جب سی سی آئی کا اجلاس بلا لیا گیا اور اس کی تاریخ طے ہو گئی 2 مئی، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا مخالفین نے کہ بھائی سی سی آئی کے اجلاس میں تو مسلم لیگ نون کے جو ممبرز ہیں وہ اکثریت میں ہیں، تو وہاں پہ تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور بھائی پھر پنجاب کے خلاف نعرے بازی اور یہ اور وہ، ایک طوفان بدتمیزی یہاں کھڑا کیا گیا. لیکن بہرحال ہم نے بڑے ذمہ دارانہ طور پہ سب چیزوں کو دیکھا، ہینڈل کیا، اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، اور نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. پھر آپ نے دیکھا کہ 2 مئی کا جو اجلاس تھا اسے پھر وقت سے پہلے بلا لیا گیا، اور پھر اس اجلاس میں متفق طور پر یہ فیصلہ کیا گیا، یعنی مسلم لیگ نون کے جو ممبرز تھے تمام ممبرز نے بشمول وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان سب لوگوں نے یک مشترکہ ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پیغام دیا سندھ کے لوگوں کو کہ ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی موقف تھا کہ یہ جتنے قوم پرست ہیں، وکلا ہیں، یہ سب صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کر رہے ہیں. کینالز کے پیچھے تو نون لیگ ہے، افتتاح مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، ان کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب یہ بات لوگوں تک پہنچی وہ اس طرح پہنچی کہ صدر پاکستان نے اس پہ سگنیچر کر دیے ہیں. حالانکہ وہ بات بالکل ہم بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، پریزیڈنٹ کو اتنے اختیارات نہیں ہوتے ایڈمنسٹریٹولی کہ کوئی وہ سگنیچر کریں گے اور منصوبہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ بات پھیلائی گئی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ معاملہ ضرور تھا، اور یہ بالکل ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کینال سندھ کے لوگوں کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں بننے چاہیے، اور پہلے سندھ کو اپنے حصے کا پانی ملنا چاہیے. یہ ہمارا فرم میں سمجھتا ہوں کہ مطالبہ ہے، اور ہم مسلم لیگ نون اس پہ کھڑی ہے. لیکن اس معاملے کو اس طرح ہینڈل کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے اس پہ سیاست بھی کی، کیونکہ ان کی سیاست کافی عرصے سے ختم ہو چکی تھی. ان کو ایک ایشو مل گیا جس پر لوگ چارج تھے، تو انہوں نے کہا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ پھر وہ موقع سے فائدہ بھی تو نہیں اٹھا سکے، ساری چیزیں پھر وکلا لے گئے. ہاں، وکلا لے کے گئے. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما عظمیٰ کامران صاحبہ، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میرے شو میں بیٹھے ہیں محترم جناب بیرسٹر راجہ انصاری صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. کینالز کا مسئلہ حل ہو گیا، ایک پانی کا اہم ایشو تھا. جتنا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے اتنا کریڈٹ نون لیگ کو بھی جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے، ان کی دوسرے ان کے ممبران نے پورا ایک رول ادا کیا اور متفقہ طور پر کینالز کو رد کیا. یہ آپ کی جیت ہے تو نون لیگ کی بھی جیت ہے سیاسی، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، کینال کا ایشو بہت سنجیدہ ایشو تھا، بڑی غور و فکر کی ضرورت تھی اور بڑی سنجیدگی کی ضرورت تھی، اور حقیقت ہے سنجیدگی دکھائی ہے اس میں. دیکھیں ایشو کو ہے، ہریالی طرف ہے، باقی آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی، آپ آگے پیچھے تھوڑا سا ہلیں، ابھی جگہ چینج کریں. جیسے آپ کی آواز صحیح آ رہی، آپ کی لائن ڈراپ ہو رہی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ دوبارہ ان کو ملا لیتے ہیں فون کے اوپر. میرے سے صاحب، اہم ملاقات آپ کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہوئی ہے بڑے اہم ایشوز پہ، ملکی، قومی اور آپ کو پتا انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، محترم وزیر اعظم کا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کو ٹائم دیا تھا، اور انہوں نے فوراً مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کیا. اور ان سب سے پہلے دیکھیں ان کا کنسرن تھا کہ ہم جب سندھ سے جاتے ہیں تو ان کا کنسرن سندھ ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے سندھ کے حال حوال لیے کہ سندھ میں کس طرح ہے، لوگوں کی کیا زندگیاں ہیں، لوگ فیڈرل گورنمنٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہم نے جو سی سی آئی میں فیصلہ کیا لوگوں نے اس کو کس طرح لیا ہے. میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا. میں نے انہیں بتایا کہ لوگوں کو کچھ لوگ اس طرح ہیں جو منتشر کر رہے ہیں ابھی بھی، اور یہ بھی ایک خدشات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں وہ ڈال رہے ہیں کہ یہ ٹیمپرری ہوا ہے اور اس کو دوبارہ کینالوں کا مسئلہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. انہوں نے کیٹیگریکلی مجھے بتایا، انہوں نے کہا
مجھے کہا, مجھے راجہ سائیں بولتے ہیں, انہوں نے کہا راجہ سائیں آپ سندھ کے لوگوں کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ کسی ایک موقف پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ہم نے سندھ کے لوگوں کی رائے کا احترام ایک دفعہ کر لیا تو ہم کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انہوں نے یہ بھی انشور کیا کہ میں تو سندھ کے لوگوں سے پیار کرتا ہوں. ان کے الفاظ تھے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دھرتی ہے, سچل سر مست اور قلندر لال شہباز کی نگری ہے, میں ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کسی منصوبے کے خلاف ہوں اور جینینلی ہوں. ایسے نہیں کوئی سیاسی مقاصد ہوں, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن جینینلی وہ مقصد اور ان کی بات بھی دم بھی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, غم غصہ بھی پایا جاتا ہے, احتجاج بھی ہے. تو ہم تو قوم کے بڑے ہیں نا وزیر اعظم, تو انہوں نے, ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ ریاستی کو, جس طرح مستقبل ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جی لوگ جو ہیں وہ طاقت کا استعمال کرتے تھے. وزیر اعظم صاحب نے قوم کے بڑے کی حیثیت میں شفقت کا ہاتھ رکھا اور انہوں نے وہ باتیں مانی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, اور سی سی آئی میں فیصلہ کر دیا کہ جی ہم صوبوں کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ کریں گے, اور اگر صوبوں میں کنسنسس نہیں ہوتا ہے تو یہ منصوبے نہیں بنیں گے. اس میں کوئی کنسپیرسی تھیوری کیوں تلاش کی جا رہی ہے؟ میں اہم سوال اس کے بعد میں جواب لے لوں اپنا عظمیٰ صاحبہ سے. عظمیٰ صاحبہ بات کریں, آپ کی بات آدھی رہ گئی تھی, ٹیلی فون لائن کی لائن ڈراپ ہوئی تھی, کیا کہیں گی؟ دیکھیں میں یہی کہوں گی کہ سندھ دریا کا جو مسئلہ تھا وہ بہت سنجیدہ اور پیچیدہ مسئلہ ہو گیا تھا نا, مگر الحمدللہ وہ مسئلہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے الحمدللہ سالو کر لیا ہے. اور نون لیگ کی بھی میں یہ کہوں گی کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے صوبوں کا احترام کیا, قانون کی پاسداری کی, اور اجلاس کے بعد جو ہے وہ منصوبہ جو ہے ختم کر دیا گیا. دیکھیں اس سے صرف سندھ کی بحالی کی بات نہیں آتی, اس سے پورے ملک کی بحالی کی, خوشحالی کی بات آتی ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی اپنے تجزیے میں یہ کہا ہے کہ 24 سال سے ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا, وہ بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہے, مگر ایک زرخیز جگہ کو خاص سالی جب لے جا کر ایک دوسری جگہ کو آباد کرنا یہ مناسب نہیں تھا. تو یہ اچھی خوشائن بات ہے کہ نون لیگ نے اس چیز کو سمجھا اور ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے اس چیز کو ایگری بھی کیا, اور یہ جو تھا متنازع کنال کا مسئلہ یہ ریزالو ہوا. اور آگے بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری, سندھ کی بحالی, خوشحالی, ملک کی بحالی خوشحالی کے لیے چاروں پانچ صوبے مل کے کوشش کریں گے, اور جو بھی ایکشن لیں گے وہ مل کے لیں گے. کسی ایک کو ناراض کر کے اپنی جو ہے نا حکمداری ایک پہ نہیں تھوپی جائے گی. برسی صاحب, نون لیگ وفاقی گورنمنٹ میں وزیر اعظم صاحب سندھ نظر انداز, نون لیگ ایز اے پارٹی آرگنائزیشن بھی سندھ نظر انداز, دونوں چیزیں, مطلب یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ کے اوپر, کیوں, کیا وجہ ہے, صرف پنجاب تک محدود؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں سندھ سے کتنی سیٹیں ملی ہیں, کسی بھی صوبے سے کتنی سیٹس ملی ہیں. کوئی سیٹ سندھ سے نہ ہونے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سندھ سے نمائندگی ہے قومی اسمبلی میں, ہمارے 2 لوگ ہیں وہاں پہ, ایک خیال داس کوہستانی صاحب ہیں, ایک ڈاکٹر درشن صاحب ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ ان دونوں کو کسی بھی صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ضرور ایڈجسٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ابھی ہمارے دوست خیال داس کوہستانی صاحب تو اسٹیٹ منسٹر ہیں مذہبی امور کے. پھر ڈاکٹر درشن صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں میریٹائم افیئرس کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پبلک افیئرس یونٹ ہے اس میں بھی ان کو رکن لیا گیا ہے مائنورٹیز کی جانب سے ڈاکٹر درشن صاحب کو. تو جتنی نمائندگی ہے وہ تو سندھ کو کوئی نظر انداز نہیں کر رہا. کوئی نون لیگ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی اس کے اوپر تنقید کرنے سے, ایکٹیو ہونے سے, سندھ میں آنے سے, کیا پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی؟ نہیں, یہ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں ابھی بھی جب وزیر اعظم صاحب سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ ہمیں سندھ کے اندر فعال کردار ادا کرنا چاہیے. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ لازمی بات ہے مجھے بولتے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم سندھ میں, دیکھیں سندھ میں ہم فعال ہوں, پیپلز پارٹی کی مخالفت کے بغیر بھی ہم فعال ہو سکتے ہیں, ہم اپنے منصوبے لا سکتے ہیں, ہر چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہاں سے سیٹس ہونی چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے اور تمام سیٹس سندھ سے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ سندھ میں ترقی کی راہیں ہموار کریں. صحیح. کیا کہیں گی, نون لیگ کہہ رہے کہ ہم سندھ کے اندر ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, آگے بھی ہمارا یہی ایک سوچ ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے سندھ کے اندر. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت بھی سندھ کو اتنی امپورٹنس دے رہی ہے جتنا پنجاب کو؟ کیا کہیں گے عظمیٰ صاحب؟ میں اگر یہ سندھ دریا والے میٹر کی بات کریں, جو تنازع چل رہا تھا, اگر اس کی بات کریں تو میں وفاق کو کہوں گی کہ وفاق نے بڑا تحمل مزاجی کا اور محبت کا جو ہے مظاہرہ کیا, مگر
میں اپنے بھائی سے یہ کہنا چاہوں گی کہ سندھ کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، تو یہ خوش آئند بات ہے کہ آپ جو ہیں ہمارے اتحادی ہیں اور بات کر رہے ہیں آپ سندھ کی اور خوشحالی کی. تو آپ سے یہی ایک گزارش ہے نون لیگ سے کہ سندھ کے ساتھ ستیلیما والا سلوک خدارہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ کے ساتھ ناانصافی کافی سالوں سے ہوتی آ رہی ہے. مگر پھر میں کہوں گی یہ خوش آئند بات ہے کہ متنازع کنال کا مسئلہ دونوں جماعتوں نے باہمی مشاورت کے ساتھ حل کیا، مگر خاص طور پہ یہ سندھ جو ہے نا یہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے. سندھ کا بڑا شہر کراچی آپ کو پتا ہے کتنے فیصد جو ہے 70% فنڈ جنریٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا خاص طور پہ سوچنا چاہیے. میں راجہ صاحب سے اس کا جواب، ناانصافی کر رہے ہیں نون لیگ وفاقی گورنمنٹ سندھ کے ساتھ، کیا کہیں گے؟ نہیں، عظمیٰ صاحب نے ناانصافی نہیں کہا، انہوں نے کہا سوتیلی میں والا سلوک، وہ تو اس سے زیادہ ہے. ہاں، لیکن کم سے کم یہ کینال والے ایشو پہ وہ ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہیں، وہ ان کا بڑا شکریہ. لیکن دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو کراچی میں امن قائم ہوا. حیدرآباد کراچی موٹر وے آپ کے سامنے ہے، ابھی سکھر ٹو حیدرآباد موٹر وے کا ایلوکیشن ہو گیا ہے، وہ منصوبہ رکھ دیا گیا ہے. پھر ایک نیا موٹر وے کراچی ٹو حیدرآباد اور پھر اس کو آگے سکھر سے لنک کرنا، یہ بھی پلاننگ میں ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ونڈ پاور پروجیکٹس ہیں، سولر پاور پروجیکٹس ہیں، تھرکول ہے، لیاری ایکسپریس وے کو ڈیول کرنا، K4 منصوبہ. میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب جب بھی ان کو موقع ملا ہے، سندھ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جتنا ہمارا حصہ تھا اس سے بڑھ کر ہم نے سندھ میں کام کیا ہے، آنے والے دنوں میں بھی کریں گے. لیکن میر صاحب پھر وہی بات کہ ہمارا ایز اے پارٹی اسٹیک نہیں ہے، ہماری اتحادی جماعت ہے، ان کو فری ہینڈ ہے، ہم کسی چیز میں مداخلت نہیں کرتے. اس حد تک کہ ہم نے ابھی اتحادی ہونے کے باوجود بھی سندھ میں کوئی بھی ہم نے کوئی بھی جو سرکاری یا آئینی جو جابز ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ ہم نے نہیں لی ان سے، حالانکہ باہر مرکز میں ہم نے دی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے نہیں لی. ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ کام کریں. جہاں تک فنڈز کی بات ہے تو وہ بالکل بلاول صاحب ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں وزیر اعظم سے یا چیف منسٹر صاحب ملتے ہیں وہ اپنی ضرور بات رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو حکومت ہے وفاقی حکومت ہے وہ صوبہ سندھ کو نظر انداز. بڑی مہربانی آپ کی عظمیٰ صاحب. آپ کی پاکستان ہمیشہ ایک پرامن ملک اور ایٹمی قوت ہے. کس بھی ایگریشن کا انڈیا کی طرف سے ہوا تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. ملکی مسائل سب سیاسی جماعتیں ضرور سیاست کریں لیکن قومی ایشوز کے اوپر ایک ساتھ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ یہ اجازت. اللہ حافظ.